कोशिश हमेशा रहे कि कोई ना कोई दरवाज़ा खुला रहे, बंद होने वाली बात अलग है, दरवाजे खुले रहें और कोई किसी न किसी तरीके के साथ राब्ते भी रहें और कोई डायलॉग भी होती रहे। तो इसलिए आई डोंट थिंक कि खान साहब जो चाहते हैं कि अवाम बाहर निकले, हमारे लीडर्स गिरफ्तारियां दें, जेलें काटें, वो इनकी पार्टी की लीडरशिप नहीं करेगी। फिर मतलब ये अवाम के पास रोटी पानी का मसला चल रहा है, अगर वो आज बाहर निकलते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं और जेलें काटते हैं तो घर कौन चलाएगा? और किसी की हिम्मत नहीं है कि इमरान खान को ये जाके कहें कि आपकी पॉलिसी गलत है। आज खबरों में वही हिद्दत है जो एक ट्वीट और फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने मुल्क की फ़ज़ा में देखी। और आज का दिन इसलिए अहम था कि 7 दिसंबर को सुहेल आफरीदी साहब KPCM उन्होंने एक जलसे का ऐलान कर रखा था और उसके लिए भरपूर तैयारियां जारी थी। उससे पहले उन्होंने कॉर्नर मीटिंग्स भी की और मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए एफर्ट्स की। ऑब्वियसली यूथ के नुमाइंदा, जैसे आपने प्रेडिक्ट किया था कि उनका इंतखाब इस बुनियाद पर किया गया, तो ज़ाहिर है इन अ वे इट वाज हिज फर्स्ट टेस्ट। लेकिन उससे पहले मैंने कल आपसे एक सवाल किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जब रद्द अमल देगी तो कैसा होगा। आपने नाम लेके स्पेसिफिकली कहा कि ये शख्सियात जिसमें सलमान अकरम राजा साहब सर फहरिस्त थे कि वो कैसा रद्द अमल देंगे। आपके अल्फाज क्या थे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, आपका क्या कहना था इस बारे में? जी, जो हार्ड लाइनर्स हैं वो तो अलीमा खान है, उधर से वो सुहेल आफरीदी साहब, उनको कहा गया फ्रंट फुट पे खेलें। हाँ, अच्छा, उनको कहा गया फ्रंट फुट पे खेलें और बहनें भी फ्रंट फुट पे खेल रही हैं, तो क्या राजा साहब भी फ्रंट फुट पे खेलेंगे या वो बैरिस्टर की तरह थोड़ी सी सेंट्रल किस्म की पोजीशन लेंगे, रीजनेबल लेंगे, लीगल लेंगे एंड ऑल, बिकॉज ही इज नॉट गिवन टू अब्यूज, ही इज नॉट गिवन टू जिस किस्म की बाकी लोग बातें करते हैं वो राजा नहीं करेगा। मैं जो देख रहा था कि अफरीदी साहब थोड़ा सा मॉडरेशन हो रही है उनकी जुबान में भी और उनकी रवैये में भी, तो आवाम नहीं निकलेगी इनके साथ। 5-10 हज़ार बंदा तो कोई बात नहीं है, मगर दे डोंट मैटर। आपको लगता है उधर दबाव आएगा कि अब आप जवाब दें? वो आएगा, बिल्कुल आएगा। अभी अब सेकंड लेवल लीडर्स की तरफ से आएगा फ्रॉम नून लीग। पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कि वो जो कुछ बिलावल ने कहा इससे आगे नहीं जाएंगे वो। अच्छा, इसमें आपने 3 तरफ इशारा कर दिया है। आपने प्रेडिक्ट किया जो सलमान अकरम राजा साहब के बारे में, कल उनकी टोन वैसी ही थी, उन्होंने कहा अवाम इमरान के साथ खड़े हैं और माजी में भी इस तरह के तजुर्बात किए गए, कामयाब नहीं हुए। बड़ा रीजनेबल टोन थी। हाँ बिल्कुल। बैरिस्टर गौहर भी हमें और असद कैसर साहब भी हमें ज़्यादा जिच मिनिस्टर्स पे दिखाई दिए। इसके अलावा आज सुहेल आफरीदी साहब, ऐलान उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बड़ा ऐलान करेंगे, नारे लोगों ने लगाए जो जलसागाह में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कहा जल्द डी चौक जाने का भी ऐलान करेंगे। इसके अलावा खास बड़ा जलसा भी नहीं था वहाँ, तकरीबन रिपोर्टेडली हमारे अपने नुमाइंदा के मुताबिक 5 से 7 हज़ार की कैपेसिटी थी और उधर कुर्सियाँ भी इसी तादाद के आसपास लगाई गई थी। इसके अलावा जो आपने तीसरी प्रेडिक्शन अबाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आज हमने देखा सारा दिन मुख्तलिफ पार्टीज़ के रहनुमा आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कुछ फ़ौज के हक़ में बात करते दिखाई दिए और कुछ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रगड़ते दिखाई दिए, जिनमें हमें फ़ारूक सत्तार साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, सरफराज बुगटी CM हैं बलूचिस्तान के, मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी आई हैं, तारड़ भी आए, एंड यू नेम इट, हनीफ अब्बासी साहब के भी इवन स्टेटमेंट है रिकॉर्ड पे। सो मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या सोच रही है, और मंगल को अगर मुलाकात हो भी पाती है तो उसके बाद का लाहेमल क्या आज के रिएक्शन से मुख्तलिफ होगा? देखिए, PTI के अंदर तो अब 2 किस्म की सोच तो पाई जाती है ना। एक वो कि कोई हमें एक्सेसिव ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसके साथ सारे दरवाजे बंद हो जाएं, और एक वो है कि, और इसके साथ साथ एक सोच ये है कि कोशिश हमेशा रहे कि कोई ना कोई दरवाज़ा खुला रहे, बंद होने वाली बात अलग है, दरवाजे खुले रहें और कोई किसी न किसी तरीके के साथ राब्ते भी रहें और कोई डायलॉग भी होती रहे। दूसरे ये हैं जो कि अब इमरान खान साहब की तरफ से कि बड़ी हार्ड लाइन लेनी है और किसी किस्म की बातचीत नहीं करनी, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं करनी और तैयारियां करें स्ट्राइक्स के लिए, धरने करने हैं, ये करना है, वो करना है। और खान साहब की अपनी ज़ुबान जो है, एज़ यू कैन सी, बड़ी कड़वी ज़ुबान हो चुकी है और ज़ाती तौर पर भी। तो इसलिए तो मैं समझता हूँ कि ये 2 डिविजन्स हैं विद इन द पार्टी और ये चलेंगी ऐसे ही। जो मेन लीडरशिप है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन नहीं करेगी जैसे खान साहब चाहते हैं। दैट्स द फर्स्ट प्रेडिक्शन। जो सेकंड लेवल लोग हैं वो बेचारे बोलेंगे तो सही, मगर विदाउट द मेन लीडरशिप व्हाट कैन दे डू। तो इसलिए आई डोंट थिंक कि खान साहब जो चाहते हैं कि अवाम बाहर निकले, हमारे लीडर्स गिरफ्तारियाँ दें, जेलें काटें, वो इनकी पार्टी की लीडरशिप नहीं करेगी और कोई ना कोई इधर से खिसक जाएंगे, इधर से खिसक जाएंगे। अच्छा, आज आपने, जैसे कल आपने लहजा देखा और फिर आज भी आपने लाहे अमल देखा,
ایسے میں علیمہ خانم صاحبہ تو ظاہر ہے اور عظمیٰ خان بھی برج کا کردار تو ادا کر رہی ہیں وہاں سے پیغام رسانی میں، لیکن یہ جو آج کی اسپیچ تھی یہ بھی اعتدال اور کوشن کی طرف دے رہی ہے ترغیب کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ سوچ ہے کہ اب ہم نے احتیاط کرنی ہے. جیسے یہ سامنے آئی رہا ہے کہ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو بند کمروں میں کہتے ہیں کہ سب عمران کا کیا دھرا ہے، تو کیا وہ پبلکلی کنارہ کش نہیں ہو سکتے یا خود ڈس اون نہیں کر سکتے، لا تعلقی کا اظہار نہیں کریں گے اس ایپیسوڈ کے بعد بھی؟ نہیں، دو باتیں نہیں کریں گے. ایک تو خان صاحب کی جو بات ہے اس کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، لیکن ری ٹویٹ بھی نہیں کرتے، ایون کہ لائک نہیں کیا جاتا. پھر آپ سمجھ لیں کہ اندر سوچ کیا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اسٹیبلش کو ٹیک آن نہیں کریں گے جیسے خان صاحب چاہتے ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھو نا بہت سے لوگ، اب یہ جو آج جلسہ ہوا ہے وہاں بھی تو بہت سے لوگ پہنچے ہی نہیں. مین لیڈرشپ تو تھی نہیں وہاں. کے پی کے 2-3 لوگ آئے ہیں وہاں لیڈرشپ سے. گھنڈا پور بھی نہیں آیا. جی علی امین گھنڈا پور صاحب تو اس کے بعد سے موجود ہی نہیں ہوتا ہے. فائر برانڈ آف پاکستان تحریک انصاف. تو چیف منسٹر تھے اور بڑے چہتے تھے، تو ابھی ایک دم اور سڈن غائب ہو گئے. اور افریدی صاحب بھی بڑے تھوڑے سے محل محتاط ہو گئے اب. آئی تھنک پی ٹی آئی از ان ڈسرے جسے کہتے ہیں نا، کنفیوژن کا شکار ہے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا نہیں کرنا. اور اگر وہ خان صاحب کی ہیڈ لائن لیتے ہیں تو اس سے بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی. اب خان صاحب تو تیار ہے قربانیاں دینے کے لیے، مگر باقی لوگ نہیں تیار. جی، تو یہ تو لیڈرشپ کی بات ہوگی. پبلک کی سطح پر بھی آپ نے کہا تھا کہ عوام نہیں نکلے گی. جو آج کا دیکھیے عوام کیسے نکلے باہر؟ اگر مطلب ہے عوام کے پاس روٹی پانی کا مسئلہ چل رہا ہے، اگر وہ آج باہر نکلتے ہیں اور گرفتار ہو جاتے ہیں اور جیلیں کاٹتے ہیں تو گھر کون چلائے گا؟ اور یہ دیکھیے نا، یہ پی ٹی آئی از اے مڈل کلاس پارٹی، لوور کلاس اور مڈل کلاس پارٹی. تو مڈل کلاس کے لیے تو تھنگس بیکم پرابلمٹک نا. یہ کوئی بڑے لینڈ لارڈس تو نہیں ہیں جن کی زمینیں ہیں، رینٹس آ رہے ہیں، کاروبار ہیں، شوگر بیرنز ہیں، ایسی تو چیز نہیں ہے. سو ود دا ریزلٹ دیٹ یہاں اٹس ڈیفیکلٹ کہ کسی موومنٹ کو سسٹین کرنا انلیس یہ پکا ہو پتہ کہ ہم کامیاب ہونے لگے ہیں. جیسے ان کو یہ بتایا گیا تھا جب یہ مے 9 ہوا کہ جی ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایک دھکا لگا دیں، ایک ہمیں اشارہ مل گیا ہے، یہ وہ. یہ اس وقت تو بڑے کانفیڈنٹ تھے یہ، مگر اس کے بعد دے آر آل ویری کیئرفل ناؤ. اور اتنا کریک ڈاؤن اتنا آیا ہے کہ خوف کی ایک پوری ایک فضا بنی ہوئی ایوری ویئر. تو لوگ دلوں میں رکھتے ہیں باتیں مگر باہر نہیں نکلنے کے لیے تیار. ایسے میں سیٹھی صاحب جب بھی تلخی ہوئی ہوا میں تو مڈل مین کا کردار کچھ لوگوں نے ادا کیا. اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھے ایک طرف حکومت تھی اور ایک طرف اڈیالہ. اعظم سواتی صاحب اس دوران ایکٹیو ہو جاتے تھے. اب جو منگل کو ملاقات کا دن ہے اور حکومت کی طرف سے اعلان کہ اب ہم ملاقات نہیں کروانے جا رہے، تو عالیہ حمزہ صاحبہ جو پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں، انہوں نے سب کو کال دے دی ہے کہ 2 بجے منگل کو اڈیالہ کے باہر پہنچے، لیکن پرامن ہم دھرنا دیں گے جب تک ملاقات نہیں کروائی جاتی. تو یو تھنک کہ ایسے میں بھی وہ ایکٹرز ایکٹیو ہو جائیں گے جو خان صاحب کو جا کے بتاتے ہیں کہ باہر معاملات اس طرح سے ہیں تو آپ اپنی پالیسی کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کریں. یہ کوئی نہیں کہے گا خان صاحب کو. کسی کی ہمت نہیں ہے کہ عمران خان کو یہ جا کے کہیں کہ آپ کی پالیسی غلط ہے یا افیکٹو نہیں ہے. وہ جاتے ہیں سننے کے لیے. اور پارٹی کے اندر کے جو معاملات ہیں کہ فلانا یہ کر رہا ہے اور فلانا یہ کر رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں، یہ باتیں وہاں ہوتی ہیں. یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. اتنی ہمت نہیں ہے اس پارٹی کے اندر کہ خان صاحب کو کوئی اس طریقے سے کوئی بات کرے. وہ سنتے ہیں اور وہ آ کے باہر پیغام دے دیتے ہیں. اور 2 قسم کے پیغام ہیں. ایک تو وہ جو سخت باتیں ہوتی ہیں، وہ کچھ لوگ ہیں وہ سخت باتیں بتاتے نہیں ہیں باہر آ کے، کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے. جیسے ان کی سسٹر نے خود کہا، سسٹر تو ان کی آگے کچھ باتیں کر جاتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہم نے ایڈٹ کیا، کچھ باتیں ایڈٹ کر لیتی ہیں وہ بھی، مگر پھر بھی جو مین چیز ہے وہ اپنے سوشل میڈیا پہ بتا دیتی ہے نا. مگر باقی لوگ، بہت سے لوگ ہیں، میں نام نہیں لوں گا، جو کہ آ کے بس موٹی موٹی بات کرتے ہیں اور دھیمی بات کرتے ہیں اور بس اس سے زیادہ بات نہیں کرتے. علی امین گنڈا پور صاحب بھی ایسے ہی کرتے تھے، وہ جا کے بات کرتے تھے لیکن باہر آ کے اس طرح سے کنوے نہیں کیا کرتے. سم ٹائمز تو گفتگو کیے بغیر چلے جاتے. آئی تھنک دس از آلسو خان کو یہ فرسٹریٹ بھی بڑا کرتا ہوگا نا کہ میں ان کو کہتا ہوں یہ کریں اور یہ پورا طریقے کرتے بھی نہیں ہیں، بات میری پہنچاتے بھی نہیں ہیں اور پھر آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو اب منگل کو ملاقات نہیں، اب تو گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا نا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے. لیکن دھرنا آ رہا ہے نا، دھرنا آ رہا ہے. اور سہیل آفریدی صاحب جو آلریڈی پہلے 9 بار ان کو ڈکلائن کیا جا چکا ہے کہ آپ نہیں آ سکتے، ملاقات نہیں ہو سکی. اب وہ ساتھ ڈی چوک کی دھمکی دے چکے ہیں. آج دھمکیاں دینے سے کیا ہوتا ہے؟ ڈی چوک کی دھمکیاں تو میرا 1.5 سال سے 2 سال سے چل رہی ہیں. اب تو ڈی چوک کیا، یہ کے پی سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا.
جیسے لاہور سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا، اچھا کے پی سے بھی باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا. ہاں یہ جو سختیاں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، کل ہم نے ECL میں نام ڈالنے کی بھی بات کی. الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین PTI تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. پھر پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ اہم فیصلے کیے گئے ہیں کہ رولنگ ہے کہ آپ تصویر نہیں لا سکتے بانی PTI کی. اور تصویر نہیں لا سکتے، وہ لائیں گے، پھر وہاں ہنگامہ ہوگا، پھر کچھ لوگ باہر نکال دیے جائیں گے، پھر تصویر پھاڑی جائے گی اگر انہوں نے ایسے کیا. اس قسم کی چیزیں ہوں گی. دیکھیے PTI کی کوشش ہے کانسٹنٹلی کہ نیوز کے اندر کچھ نہ کچھ کرنا ہے ہم نے، اور ہم نے ہیڈ لائنز رکھنی ہے اور ایسے پرووک کرنا ہے گورنمنٹ کو کہ وہ کوئی ایسا غلط قدم اٹھائے جس کے ساتھ ان کی بے عزتی ہو جائے یا ان کو کرٹیسزم ان کے اوپر ہو. پرووک کرنے والی بات ہے. تو آئی تھنک پرووکیشنز تو ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ پرووک بھی ہو گئے ہیں. اوکے. ماضی میں جب بھی آصف علی زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی، یا نواز شریف صاحب نے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا، یا مریم نواز صاحبہ بھی جب نشانے پہ رکھتی تھی، تو عمران خان صاحب ان کی سخت مذمت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ افواج ہیں تو ہم ہیں. آج عمران خان صاحب نے جو بھی بات کی بانی PTI نے، اس کے بعد جو ریئیکشن آیا، جن کا میں نے نام لیا آپ کے سامنے کہ آج وہ سکرینز پر نمودار ہوئے، کل سے ایسا ہو رہا ہے ہلکا پھلکا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بات کی، بٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان، افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر یا نواز شریف صاحب یا ان اے وے شہباز شریف صاحب اس طرح سے کاؤنٹر کرتے دکھائی نہیں دیے اس نیریٹو کو جو عمران خان صاحب نے. دیکھیے یہ اس کے اوپر کافی میڈیا کے اندر بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ خان صاحب جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو کس قسم کا رسپانس آنا چاہیے اور کس کی طرف سے آنا چاہیے. ایک موقف یہ ہے کہ خان کا رسپانس ہائیسٹ لیول پہ آنا چاہیے، ایک رسپانس یہ اگنور کریں، وہ کب سے کہ لگے ہوئے، اتنی امپورٹنس مت دیں آپ تاکہ اس کو اتنی کوریج ہی نہ ملے. اور آپ سیکنڈ لیول کے لوگ جو ہیں وہ چھوٹی موٹی اس کی ریجیکٹ کر دیں اس کو یا کچھ انفارم کر دیں. اب جیسے منسٹری سے عطا طاہر صاحب نے کچھ پہلے بھی باتیں کی، آج پھر باتیں کی ہیں. ایک تو یہ لیول ہے کہ اس لیول پہ رکھا جائے، اس سے زیادہ اوپر نہ بات کی جائے. شہباز صاحب خود نہ کریں، نواز صاحب نہ کریں، زرداری صاحب نہ کریں. یہ بہت اہمیت دینے والی بات ہے. کیوں اس چیز میں آپ پڑھتے ہیں؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ سارے کود جائیں تاکہ اور خبریں بنیں. تو اس کو بہتر یہ ہے کہ لو لیول پہ رکھیں، اگنور رکھیں. تو دوسری یہ، اور میں سمجھتا ہوں یہی موقف ہے سیاستدانوں کا بھی جو نون لیگ میں ہے یا پیپلز پارٹی میں ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بلاول کا بھی اسٹیٹمنٹ بڑا جنرل سا اسٹیٹمنٹ تھا، اور اس کے بعد انہوں نے آج بھی کوئی خاص نہیں کیا. ایسے ہی ہے نا. جی. اور نون لیگ کی طرف سے صاحب بات کر رہے ہیں، نون لیگ کی طرف سے بھی مریم اورنگزیب ہیں، عطا طاہر ہیں. ہاں وہ بھی بڑے مطلب رسپانسبل قسم کی بات کر رہے ہیں، جیسے پہلے بھی کرتے رہے ہیں وہ کہ یہ تو ہے ہی ایسا، یہ کرتا ہی ہے، یہ ہے وہ ہے. بٹ آئی تھنک جس طریقے سے خان چاہتا ہے کہ مجھے ریئیکٹ کرے اور پھر ہیڈ لائنز بنے، وہ اب شاید میرا خیال پرہیز کرے گی اسٹیبلشمنٹ بھی اور گورنمنٹ بھی. لیکن بہت ہو گیا ہے. جیسے شہری رحمان صاحبہ سینئر لیڈرشپ آف پیپلز پارٹی، اگر یہ بات کریں گے تو وزن ہوگا. قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں، یہ بات کریں گے. خرم دستگیر صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں. آپ کو پتہ ہے پبلک اوپینین کو اس دور میں اپیل کرنا، ہاں وہ کریں گے، بٹ ناٹ دا وے دیٹ میرا خیال ہے جو توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بھی گالی گلوچ پہ آ جائیں گے یا مطلب دے ول اسٹارٹ فلنگنگ دیئر آرمز اراؤنڈ. ایسے نہیں کریں گے. دے ول ڈو جسے کہتے ہیں ریزنڈ رسپانسبل قسم کے بیان آئیں گے کہ یہ تو بندہ ہی ایسی بات کرتا ہے اور چھوڑ دیں گے یہاں. میرا نہیں خیال اس کو وہ زیادہ اکسانا چاہیں گے. چلے اس سے پہلے آپ نے بڑے ٹرننگ پوائنٹس دیکھے پاکستان کی ہسٹری میں. بریک پر جانے سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ آنے والے دنوں میں آپ یہ آگ مزید بھڑکتی دکھائی دے رہے ہیں، یہ تناؤ مزید اچھلتا اور آگے جاتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو، یا ڈیفیوز ہو جائے گا؟ نہیں، ڈیفیوز تو یہ PTI نہیں ہونے دے گی. یہ لگے رہیں گے، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے جس کے ساتھ ہیڈ لائنز بنتی رہے گی، جس کے ساتھ آپ اور میں اور باقی لوگ بیٹھ کے ڈسکس کرتے رہیں گے، اور کہیں نہ کہیں لوگ غصے میں بھی جائیں گے. مگر آئی تھنک بیٹر یہ ہے کہ اس کو لو لیول پہ رکھا جائے. ان کو بولتے ہیں تو بولنے دیں بس، ٹھیک ہے. اور وہ سوشل میڈیا پہ ہی زیادہ کرتے ہیں نا، اور تو ویسے تو نہیں کھل کے آتے یہاں. سوشل میڈیا ہے، اور وہ ظاہر ہے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لگے رہتے ہیں. اور وہ بہت سے ایسے بھی ہیں بائی دا وے جو کہ ان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں. ابھی تو آپ بتائیں نا کس کو کیا پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کو کون کنٹرول کر رہا ہے. جی وہ نام لیتے ہیں. خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نام کے اوپر لمبے لمبے بیان آ رہے ہیں، انگریزی میں آ رہے ہیں، اردو میں آ رہے ہیں، سو آن. تو یہ کوئی لکھ کے تو نہیں وہ دیتے. تو ظاہر ہے کوئی کسی کو جو ان کو ملنے آتا ہے ان کو بریف کرتے ہیں یا کہتے ہیں، وہ اپنے ذہن میں کوئی نوٹس بنا لیتے ہیں اور پھر جا کے وہ ادھر ادھر بتا دیتے ہیں جہاں تک ان کو تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ اسی طریقے سے ہو رہا ہے نا. تو اس کو تو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے.
ٹھیک ہے، ایسے میں وہ حکومت جو اب مذاکرات سے بھی انکار کرتی دکھائی دے رہی ہے، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا اور عطا تارڑ صاحب نے کہا، تو کیا یہ کوئی گنجائش نکال سکتے ہیں کہ دوبارہ سے ڈائلاگ کا عمل شروع ہو اور وہ عمران خان صاحب جو ہمیشہ ارباب اختیار ہے ان سے بات چیت کی بات کرتے ہیں وہ اس طرف آ سکیں، یا وہ رہنما جو جیسے محمود اچکزئی صاحب ہیں یا علامہ ناصر عباس صاحب ہیں وہ میز پر آنے کا اہتمام کریں؟ ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد.